बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह ताला के एहसान के साथ हम नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह वहीं से शुरू करेंगे जहां लास्ट टाइम हमारा सिलसिला रुका था। अजान और अकामत। अजान की इब्तदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुसलमान जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, उस वक्त अजान अभी शुरू नहीं हुई थी। तो मुसलमान नमाज की अदायगी के लिए वक्त जो मुकर्रर वक्त होता था, उसको इनके वक्त को मुकर्रर करके उस पर जमा होते थे। एक दिन इसके बारे में बात हुई कि नमाज के औकात का ऐलान कैसे किया जाए। यहाँ पर कुछ जिक्र है, बाज़ जगहों पर बाज़ किताबों में इससे लंबा ये जिक्र मिलता है, जिसमें हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जिक्र है। और इसके अलावा फिर कुछ और जगहों पर ये नमाज के बारे में इसके अल्फाज एक सहाबी ने जिस तरह ख्वाब में देखे, सुने। तो लेकिन मैं बस जितना इस बुक में है फिलहाल वो सामने रखते हुए मैं इसको एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। कुछ लोगों ने ये तजवीज़ दी कि नमाज के वक्त नाकूस बजाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो नसारा का काम है। किसी ने तजवीज़ दी कि बिगल बजाया जाए, ये इस तरह के ये आलात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये यहूद का काम है। किसी ने कहा बुलंद मुकाम पर आग रोशन की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो मजूस का काम है, ये जो आग की पूजा करते थे, आग की इबादत करते थे। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं। अब ठीक है, इसके बाद फिर कुछ और भी डिटेल्स हैं, फिर नमाज किस तरह शुरू हो गई। अब अजान शुरू हो गई। अजान अब जब ये शुरू हो गई, फाइनल हो गई, तो उसके बाद फिर सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसके बारे में मजीद बताया, अब वो देखते हैं। क्या हुक्म दिया गया कि जो अजान के कलिमात है ना, इनको जुफ्त कहें। जुफ्त का मतलब होता है दो दो बार कहें, जोड़े की शक्ल में, जैसे हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ जुफ्त और ताक होता है ना। ताक आप कह लें कि जो ऑड वन ताक है, टू जुफ्त है, और फिर तीन ताक है, इस तरह से चार जुफ्त है। और इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है, जोड़ा बना लें, जोड़ा कह लें, या दो दो करके। अच्छा, तो अजान के जो कलिमात हैं वो जुफ्त कहने हैं, और जो तकबीर है, जो अजान ही के कलिमात हैं तकरीबन, वो जब नमाज के लिए ये लोग खड़े हो रहे होते हैं मस्जिद में, तो उस वक्त एक दफा दोबारा जो सारा पढ़ा जाता है उसे तकबीर या इकामते सलात कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके जो कलिमात है ना, जो अकामत कहनी है, वो ता कहने हैं। बाज रिवायात में है, सिवाय कद कामत इस सलाह, इसको दो दफा कहना है। बाकी जितने हैं तकबीर में, इकामते सलात के वक्त, ये एक एक दफा कहनी है। वही अजान एक एक दफा फिर कहनी है। देखें, सबसे पहले क्या होता है, अजान होती है, लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब आ रहे हैं और कोई वुजू करने चले गए हैं, कोई आके वो तहियतुल जो मस्जिद, उसमें हो सकता है मशगूल हो जाए अगर वो टाइम है। कोई बाज दफा पहले के आए होते हैं तो वो तिलावत भी कर रहे होते हैं। तो अब जब इकामत कही जाती है ना, दोबारा से तकबीर कही जाती है, तो एक तरह के वो फिर से अजान है, लेकिन उसमें सिंगल सिंगल दफा सारी लाइंस जो है वो एक एक दफा होगी, सिवाय इस लाइन के, कद कामत इस सलात वाली के, बाकी सब। तो फिर जब ये वो कहना शुरू करता है, तो सब लोग अपनी अपनी जहां पे भी होते हैं, वो अपने वो काम छोड़ के या मुकम्मल करके जो भी कर रहे होते हैं, वो सब आके वहां पे सफ़े बनाने लगते हैं और उसमें मशगूल हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर नमाज जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अब अजान के जुफ्त कलिमात को देखते हैं।
اچھا، یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، آپ لوگ جو سن رہے ہیں، اور اچھا یہ اسکرین پہ نہ لکھیے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو اذان ضرور یاد کروائیں۔ اب اس کے بارے میں یہ چونکہ کلاس ایسی ہے کہ اس میں کوئی جو اختلافی مسائل میں ان کو ڈسکس نہیں کرتی ہوں، جتنا اس بک میں لکھا ہوگا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی، جو اسے ہٹ کے کچھ بہت ضروری لگے گا تو میں شیئر کروں گی۔ اب عورتوں کی اقامت اور نماز اذان دینے کے بارے میں بہت مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق جی یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ اذان بھی اور اقامت بھی عورت نہیں کہہ سکتی ہے۔ دوسری رائے میں تھوڑی فلیکسیبل ہے جی کہ یہ دونوں کر سکتی ہے عورت ضرورت کے تحت، وہیں پر صرف عورتیں ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسری میں یہ ہے کہ جی یہ اذان نہیں کہہ سکتی، اقامت اکیلی کہہ سکتی، بس اس طرح کے مختلف رائے ہیں۔ تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، تو بچیوں کو بھی آنی چاہیے، ویسے ہی ان کو یہ الفاظ آنے چاہیے، لیکن بچوں کو پراپر، اپنے بیٹوں کو پراپر ضرور یاد کروائیں۔ کبھی موقع ملے تو ان سے سنا کریں، جس طرح ہمارے ہاں عام طور پہ سانگ کمپٹیشن ہوتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے کمپٹیشن ہوتے ہیں، تو اس طرح کے بھی بچوں میں کروائیں، کون زیادہ صحیح اور اچھی اذان دیتا ہے، بچوں میں شوق پیدا کریں۔ آپ میں سے اگر کوئی بہن تھوڑا سا کوشش کریں اور آپ کو مختلف قسم کی اذانوں کی کوئی یوٹیوب سے اگر کوئی ریکارڈنگ ملتی ہے تو آپ مجھے بھیجیں، میں وہ دیکھ کر تو میں گروپ میں شیئر کروں گی، چند منٹس کی ہو جائے، اس میں مختلف کنٹریز کی یا مختلف اس طرح کی جو قراء حضرات ہیں ان کی اذانیں، تو ہم لوگ یہ اپنے گروپ میں بھی ایک دفعہ شیئر کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اذان، اس کے ذرا الفاظ ابھی میں پڑھوں گی نا، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اذان کا معنی جانتے ہیں، اور نماز کا تو اس سے بھی کم ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزوں کا معنی جاننا ضروری ہے۔ جب آپ اس کے مطلب پہ، ترجمہ پہ غور کریں گے تو پھر محسوس کیجئے گا کہ یہ کیا بات ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جائے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، دوسرا اور بھی وجہ ہے، ہم قرآن مجید سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، دور ہیں قرآن اور سنت سے، تو شاید ترجمہ سن بھی لیں تو اس طرح سے پھر بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور آپ سب بس کوشش جاری رکھیں، اس چیز سے آپ نے جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے۔ جب بھی کبھی سستی، تھکاوٹ، کوئی ذہن میں عذر آئے تو سوائے شرعی عذر کے آپ نماز نہیں چھوڑیں گی، نہیں چھوڑنی ہی نہیں ہے، بس کچھ بھی ہو جائے آپ یہ اپنی عادت بنا لیں۔ آپ کا زندگی کا انداز ایسا ہو کہ پتہ ہو آپ کے گھر والوں کو بھی، سب کو بھی، کہ ویسے چاہے آپ بہت نرم طبیعت کی ہیں اور معاملات کو بہت نرمی سے ہینڈل کرتی ہیں، اور لیکن نماز کے معاملے میں بہت سخت ہیں آپ نماز نہیں چھوڑتی ہیں۔ باہر جانا ہے تو باہر جگہ اگر نہیں آپ کو نظر آ رہی راستے میں اویلیبل، گھر سے وہ والی نماز کو دیکھ کر جائیں، جو بھی آپ کو جتنے بھی اس کے باقی تو اس میں مسائل آ جاتے ہیں کہ کون سی کیسے، کون سی کس کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، کون سی بھی مس ہوگی تو اگلی کے ساتھ، یہ سارے تو مسائل ہیں۔ میرا مقصد ابھی مسائل کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، نماز کی اہمیت پہ روشنی ڈالنا، آپ کے سامنے بار بار اس چیز کو دہرانا، کیونکہ یہ کلاس آلٹرنیٹ وینسڈے کو ہوتی ہے، مہینے میں صرف 2 بار، تو وہ 2 بار میں کم از کم ہر بار انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ باقی چیزیں ساری بعد میں آئیں گی کہ جی ابھی آپ کو ترجمہ سے نہیں آتی ہے، تجوید کی غلطیاں ہیں، اور یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ، وہ سب بعد میں ہے۔ ابھی خوش و خضو نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، ساری زندگی بھی نہیں آتا، کوئی بات نہیں۔ پہلا کام جو ہونا ہے نا، جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے نماز میں خاص طور پہ فرض، سوال ہی پیدا نہ ہو کہ چھوٹ جائے آپ کی، یہ رویہ ہونا چاہیے آپ کا۔ جیسے ہی اذان ہو، اللہ کہ کوئی بہت ضروری ایسا کوئی کام ہے تو کچھ دیر ٹھیک ہے آپ ڈیلے کر لیں، نماز بس سب کو پتا ہو یہ نماز، اور پھر آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں بھی اس چیز کی محبت پیدا ہوگی۔ ان کو زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، انہوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اب آپ بے فکر رہیں، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور محبت سے ان کو اپنی طرف بلاتی رہیں، نماز کی طرف بلاتی رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی۔ تو آپ نے نہیں چھوڑنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر،
اب شاپنگ کے لیے گئے بازار، بازاروں میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں. یہ تو بہت رونے کا مقام ہے ہمارے لیے. ایسی کون سی شاپنگ ہے جو نماز سے زیادہ اہم ہے؟ اگر کوئی شادی بیاہ کی ہم کر رہے ہیں تو ہم تو غیر ضروری رسموں پہ وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے آپ کیجئے، میں اس وقت میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. کیا وہ اتنی اہم ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اور جی کہ یہاں جگہ نہیں. اب ایسے میں نے یہ آبزرو کیا ہے، ٹریولنگ کے دوران بھی میں نے شاپنگ مالز میں بھی دیکھا ہے، وہاں پہ بھی نماز کی جگہ ہوتی ہے. یہ ہم ہی ہوتے ہیں، ذرا سا کوئی موقع ملتا ہے ہم اپنے آپ کو تسلی تھپکی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ مجبوری ہے نا، تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بات کر لیں گے، بعد میں پڑھ لینا. یا پھر لوگوں کے سامنے پڑھنا کوئی ضروری ہے؟ لوگوں کو یہ لگے گا کہ دکھاوا کر رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو شرک ہوتا ہے نا، شرک کی دو اقسام ہیں. ایک شرک ہوتا ہے اکبر، ایک ہوتا ہے اصغر. اکبر کی تو ڈیٹیلز ہیں بہت لمبی، میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا آپ سے شیئر کریں گے. قرآن مجید میں شرک اکبر کا ذکر آپ کو ملے گا، جو یہ کفار کیا کرتے تھے. اور ٹھیک ہے، یہ جو بھی ڈیٹیلز ہیں. اصغر وہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ریاکاری کرتے ہیں، اور بھی کچھ ہے، میں صرف ریاکاری کا بتا رہی ہوں. یہ چھوٹا ہے لیکن یہ بھی شرک ہے. کہ ایک تو آپ نے نماز آپ روز پڑھتی ہیں اسی وقت، آج کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی خاتون بیٹھی ہیں یا کوئی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، آج آپ ان کے سامنے اٹھ کے نہیں جا رہی ہیں یا اس جگہ پہ نہیں پڑھ رہی ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یہ کہ ان کو دکھاوا نہ لگے. میں دو طرح سے دو پہلو رکھتی ہوں. پہلے میں ایک پہلو رکھتی ہوں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے نماز شروع کی اور آپ نے آج سجدہ جتنا آپ روز کرتی ہیں اس سے لمبا کیا، آج رکوع جتنا آپ روز کرتی ہیں اس سے لمبا کیا، نماز جتنی آپ روز 4 منٹ میں اگر فرض پڑھتی ہیں تو آج آپ نے 6 منٹ کر دیے. یہ جو 2 منٹ زیادہ کیے، یہ جو کچھ لمحے کچھ سیکنڈ آپ نے کسی انسان کی موجودگی میں کانشیس ہو کے یا اس کو دکھانے کے لیے کہ یہ کہے گی کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، آ جاتا ہے خیال، ٹھیک ہے آ جاتا ہے. تو یہ جو کچھ سیکنڈ زیادہ آج کام لمبا ہوا ہے نا، یہ شرک میں آ جائے گا. پھر اس کے علاوہ علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں، اگر آپ روز اسی وقت نماز پڑھتی ہیں یا تلاوت کرتی ہیں یا قرآن مجید پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں، اور آج کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس لیے نہیں پڑھ رہی ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یہ دکھاوا کر رہی ہے یا یہ نیک بن رہی ہے، یہ بھی شرک ہے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ ہر روز ایک ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ جب کوئی نہیں ہوتا تھا تب بھی کس کے لیے پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی آپ کس کے لیے پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو لوگوں کے ہونے سے نماز لمبی نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کے ہونے سے نماز چھوڑ نہیں دینی چاہیے کہ لوگ یہ نہ کہیں. جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو آپ سارا سال کر رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ آپ پورا کیجئے. تو نماز تو چھوڑنی ہی نہیں، یہ تو اپنا اصول بنا لیجئے. سوائے شرعی عذر کے آپ نماز نہیں چھوڑیں گی بس. اور آپ دیکھیے گا جب آپ یہ کرتی ہیں، پکا وعدہ کرتی ہیں، اپنے آپ سے بھی کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں اور اس کام میں لگ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بھی پیدا کرتے ہیں. اور چھوٹی موٹی اگر مشکلات بھی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو بڑی نہیں لگتی ہیں، آپ بیچ میں نماز ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. یہ ہماری چونکہ پرائیورٹی نہیں ہے نماز، تو ہم بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں. مہمان آ گئے نماز چھوڑ دو، شاپنگ میں نماز چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے اور بھی کام، کچن میں لیٹ ہو گیا. اور تو اور رمضان المبارک کے مہینے میں سحریوں اور افطاریوں میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں یا اتنی لیٹ کر کے پڑھی جا رہی ہیں. اللہ کے بندو، وہ مہینہ جو کہ لوگ پرانے بزرگ رو رو کے مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان سے ملا دے، پھر دکھا دے، نہ جانے اس سال کتنے گناہ ہوئے، تو یہ مہینہ ہماری بخشش کا باعث بن جائے. اس میں اتنی تلاوت کریں، اس میں اتنی عبادت کریں، اتنے اذکار، اتنا یاد کریں، اتنا ذکر کریں. چاہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سارا سال بہت عبادات اور یہ پڑھنے پڑھانے کا کام بہت پیک پر ہو، لیکن رمضان میں وہ کم ہو جاتا ہو، اس کا یہ نہ کرتا ہو. اور ایک شخص صرف رمضان میں ہی آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا آنا، اس کا تڑپنا اتنا پسند آ جائے.
تو پھر رمضان جیسے مہینے کو آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ سحریوں میں، افطاریوں میں. اور ابھی آپ دیکھیے گا آج کی کلاس میں، اگر میں وہاں تک پہنچی، اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اذان دیا کرتے تھے، تہجد کی اذان، تو اس میں بھی یہ بتایا جاتا تھا کہ اس کو فجر کی اذان یہ نہ سمجھے. کوئی اگر سحری کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے، اس سے رکنا نہیں ہے. اور پھر حضرت عائشہ سے پتہ چلتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یہ جو تہجد کی اذان تھی اس میں، اور پھر بعد میں جو فجر کی اذان تھی، بہت تھوڑا ٹائم ہوتا تھا. ان لوگوں نے ہماری طرح تھوڑی کو 3 3 2 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے اور لمبی چوڑی سحریاں بنانی ہوتی تھی. اور ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بہت حیران ہوتی ہوں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر مجھے رمضان المبارک میں بھی موقع ملا تو اس کے لیے اسپیشل ہم پلاننگ کر رہے ہیں، اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ ہمارے اسپیشل کورسز ہوں گے ہماری اکیڈمی کی طرف سے. آپ جتنا مرضی کھا لیں سحری میں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے آبزرو کیا یا نہیں کیا، میں تو جب چھوٹی تھی میں تبھی آبزرو کرتی تھی کہ اگر مجھے میری امی پراٹھے بھی بنا کے دے رہی ہیں کہ جی دیر سے بھوک لگے گی، وہ 9 10 بجے ختم ہو جاتا ہے، معاملہ ہضم ہو جاتا تھا، بھوک پیٹ بولنا شروع کر دیتا تھا. پھر میں نے تھوڑا بڑے ہو کے دیکھا کہ اگر میں کھجوریں اور دودھ بھی کھا لی، اگر کسی وجہ سے کسی دن سحری لیٹ ہو گئی، نہیں ملی، یہ کھایا، تب بھی اسی وقت بھوک لگ رہی ہے، یا چلیں 1 گھنٹہ پہلے. اچھا، اور جو نبتا ہے روزہ افطاری تک، وہ کسی خوراک سے نہیں نبتا، وہ اللہ کے فضل سے نبتا ہے، اللہ کی مدد سے نبتا ہے. پھر اور بڑے ہوئے تو دیکھا یہ صحابہ کرام کی جو میں کہانیاں پڑھا کرتی تھی، ان کی لائف ہسٹری دیکھی، تو یہ تو چند کھجوریں کھا کے جہاد پہ نکل جاتے تھے اور سارا سارا دن لگے رہتے تھے. ہم کیا ہیں؟ کن چیزوں پہ ہم وقت ضائع کریں؟ میں نہیں کہتی کہ اللہ نے آپ کو ہمیں آج بہت دیا ہے، الحمدللہ، شکر ادا کیجئے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، نظر آئے، لوگوں کو بھی شریک کیجئے اپنے کھانے میں، اپنے دسترخوان میں، لیکن ان چیزوں پہ وقت نہ ضائع کیجئے. آخر نئی ریسیپی رمضان کے مہینے میں کیوں ٹرائی ہوتی ہے؟ کیا یہ ریسیپی ٹرائی کرنے کا مہینہ ہے؟ چلے چھوٹی موٹی کوئی ایک آدھ کر لیں، ہر روز ڈیلی بیسس پہ. اچھا چلے اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو اس کے پیچھے اپنی تلاوت چلے کسی اور وقت میں لے جائیں. نماز کس طرح لیٹ کی جا سکتی ہے، یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے. سسرال والے چاہے جتنے بھی سخت ہوں، آپ بیچ میں سے 4 منٹ 5 منٹ نکال کے اس چولہے کے پاس سے وہیں پہ کھڑے جائے نماز پہ نماز ادا کر لیجیے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی پرائیورٹی کیا ہے. کوئی مارے گا نہیں آپ کو، آپ خود ہی سستی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ انہی کے پلے پڑے گا نا سارا گناہ، جنہوں نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہوا ہے. بجائے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں جب یہ بیچ میں سے بریک لوں گی، ان کو بھی دکھائی دے گا، یہ بھی ان کے دل میں بھی سافٹ کارنر ہوگا، ان کو بھی احساس ہوگا کہ نماز نہیں یہ بی بی چھوڑتی اور ہم نے بھی نہیں چھوڑنی ہے، افطاریاں ہوتی رہیں گی، سحریاں ہوتی رہیں گی. تو یہ چیز ہمارے اندر ہے ہی نہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر لے کر آئیں، مائیں لے کر آئیں کہ نماز نہیں چھوڑنی. مائیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، سب سے پہلے تو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے، پیگنٹ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے نماز چھوٹتی ہے، طبیعت ناساز ہے، طبیعت خراب ہے. حالانکہ جو بڑی بڑی خواتین ہیں ماضی میں، جو صحابیات کا آپ دیکھیے گا، کبھی ان کو سنیے گا انشاءاللہ تعالی، وہ چھوٹی موٹی پریگنینسی کو تو سمجھتی کچھ نہیں تھی. حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، انہوں نے اسی حالت میں سفر کیا تھا اور وہیں پہ راستے میں ڈلیوری ہوئی تھی ان کی. یہ ہم عورتیں ہیں، ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، میں خود مانتی ہوں ویسی صحت نہیں ہوگی، لیکن ایسی بھی کیا بات ہے کہ نماز نہیں. پھر بچہ ہو جائے گا، بچے ہونے کے بعد تو نماز تو جیسے ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. بس بچہ، وہ جس نے بچہ دیا، جس نے اولاد جیسی نعمت دی، وہی اسی کو بھلا بیٹھتے ہیں. جی کبھی بچے کے گند لگ گیا، حالانکہ چھوٹے بچے کی آپ اس کے مسائل دیکھ سکتی ہیں نماز کے بارے میں. اور پھر بھی چلیں اگر بہت آپ گھر میں اکیلی ہیں، ہم نے بھی ایسے ٹائم دیکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس حالت میں بھی آپ چھوٹے بچے کو چاہے گود میں تھوڑی دیر پکڑ کے نماز پڑھ، اسے باندھ کے کسی چیز سے اپنے پاس رکھ لیں، آپ کر سکتی ہیں. کرنے والے سب کچھ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسی میری نظر سے خواتین گزری تھی جو یہ گھروں میں جو کام کرنے والی ہوتی ہیں، وہ اپنی بچیوں کو باندھ کر آتی تھی کہ بجلی کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگا دیں، گھر میں اور کوئی تھا نہیں. اتنی وہ مجبور عورتیں ہیں کہ وہ گھروں سے باہر کام کے لیے نکلنا ہے تو بچوں کو باندھ کر آتی ہے. تو کیا ہم 2 منٹ کے لیے اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں کر سکتے؟ نماز ہماری کہیں ہے ہی نہیں. اور بچوں کے لیے پھر حالانکہ اس کے بہت سارے مسائل ہیں،
آپ کو اس کے طریقے حل سب مل جائیں گے. ہم ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، تلاش ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پڑھنی نہیں ہے. ہمیں تو چھوٹ جاتی ہے تو ہم سکون میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں، عذر تھا، شرعی عذر تھا. یہ مجھے آپ کہہ سکتی ہیں، شاید کسی حد تک کوئی انسان اپنے آپ، پتہ نہیں اپنے آپ کو کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر میں جھوٹی تسلی دوں گی بھی نا، میرے اندر سے ایک آواز آتی رہے گی، نہیں تم نے غلط کیا ہے، نہیں یہ ہو سکتا تھا، مارجن تھا، کچھ تھا، تم کر سکتی تھی. اگر تو آپ اس آواز کو چپ کروا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نمازیں چھوڑتے جائیے. لیکن اگر یہ آواز بہت بلند ہونے لگے تو پھر اس کے آگے ہاتھ، کہتے ہیں نا، اس کے آگے آپ گھٹنے ٹیک دیں اور نماز کی پابندی شروع کیجیے. اور ویسے بھی جس کام کے لیے آپ نماز لیٹ کرتے ہیں یا قضا کرتے ہیں، اس میں کبھی خیر و برکت نہیں محسوس ہوگی آپ کو. اگر آپ کوئی بھی کام کریے، اچھا میں تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لیتی ہوں، یہ کام پہلے کر لوں، اس کام میں اتنی دیر نہ مزہ آ رہا ہوگا، نہ ہی اس میں برکت ہوگی. تو ایک چھوٹی سے یہ اصول بنا لیں. اذان ہو، پہلی جو بھی آپ کی روٹین ہے، آپ اس میں سارے کام چھوڑ کے نماز کم از کم فرض کی ادائیگی ضرور کریں. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ محبت پیدا کریں. نماز زندگیوں کو بدلنے والا عمل ہے، ہم لوگ اسے سمجھے ہی نہیں ہیں. تو آج پھر میں اذان کے اب کلمات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو ہر کلاس میں بتاتی رہوں گی. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو رمضان المبارک میں بھی اس کا کچھ چھوٹا سا کورس کروائیں گے ان بہنوں کے لیے جو بھی اکیڈمی سے ہماری نہیں جڑی ہیں. تو قرآن مجید سے جوڑنے کی ہم کوشش کریں گے رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نماز سے اور بھی کچھ چھوٹے اسپیشل الگ سے کورسز کروائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تجوید کا چھوٹا سا اسپیشل کورس ہوگا، دعائیں حفظ کروانے کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق دیں. ابھی سے پلاننگ شروع کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہمیں رمضان المبارک کے پیارے بابرکت مہینے سے ملوائیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں، نیک عمل کرنے کی، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، تلاوت کرنے کی. قرآن مجید کا مہینہ ہے یہ. قرآن مجید ہوتا ہی کہیں نہیں ہے ہمارے. اچھا پھر اگر ہوتا ہے تو صرف رمضان میں ایک دو تین جتنے بھی پورے کر لیے، پھر بڑے فخر سے ہم بتاتے ہیں، چاہے کسی ایک لفظ کا مطلب ہی ہمیں نہ آتا ہو. قابل قبول تو ہے، یہ تو اتنی پیاری کتاب ہے. یہ تو ہم جیسوں کو الف لام میم جیسے کسی کو اس کا مطلب نہیں پتا، اس کا بھی اجر ہے. اور اگر کوئی نارمل عربی بھی پڑھتا ہے اور مطلب نہیں پتا، اجر تو ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. اور پھر باقی 11 مہینے قرآن مجید وہ غلاف میں لپیٹ کے نا، گوٹے والے غلاف میں پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے. اور بعض لوگوں کا رمضان میں بھی نیچے نہیں اترتا، وہ سروں کے کئی فٹ اوپر وہاں پہ ہم اسے لٹا دیتے ہیں. یہ زندگیوں میں شامل کرنے کی کتاب ہے، صرف اس کو چوم کر اوپر نہیں رکھنا. زندگیوں میں شامل ہوگی. یہ خیر و برکت کی کتاب اس لیے نہیں ہے کہ صرف اس لیے نہیں کہ اس میں کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بس اس کو ریپ کر کے اوپر رکھ دیں. اس پر عمل کرنے سے خیر و برکت ملتی ہے. اس پر عمل کرنے سے کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب میں آپ کے سامنے اذان کے کلمات پڑھتی ہوں، ان کا ترجمہ بھی رکھتی ہوں. آپ میں سے جو بہنیں، اگر آپ کو کوئی یوٹیوب پر تھوڑا میری آپ ساتھ اس طرح سے آپ بھی اس کام میں شامل ہو جائیں، اگر کوئی آپ کو مختلف اذانوں کی مناسب سے منٹس، بہت لمبی نہ ہو، ریکارڈنگ ملے، وہ بھی شیئر کریں. ہم گروپ پہ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج یہ اسکرین شاٹ لیں اس کا، اذان کا، اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک یہ جو لفظ ہے نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر کا مطلب بڑا نہیں ہوتا، سب سے بڑا ہے. اگر کوئی عربی گرامر اسٹوڈنٹ مجھے سن رہی ہے تو افعلو کے وزن پر ہے، یہ سب سے بڑا ہے. یہ پوری کلاس ایک اسی لفظ پہ شاید ہماری، اور میرے پاس ابھی کوئی علم نہیں ہے، لیکن اگر میرے جیسا شخص بھی بولنے لگے گا تو اس پہ بہت ٹائم لگ سکتا ہے. اگر اسی کو ہم بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. چونکہ اس کلاس کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ میں الگ سے کبھی آپ کو ان کی میں تفصیل شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا، یہ جو لا ہے خاص قسم کا لا ہے.
کوئی معبود نہیں. اب الہ پر اگر میں آپ سے بات کرنے لگوں گی تو مجھے پوری کلاس ایک اس لفظ کے لیے چاہیے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی کیا دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں. اچھا اب یہ چونکہ اذان دینے والے کے لیے ہو رہا ہے تو وہ صرف میں گواہی دیتا ہوں کے ساتھ ترجمہ کروں گی. اب جو ہم میں سے سن رہا ہے اگر وہ مرد ہے یا عورت، چونکہ ہم نے یہ الفاظ پیچھے پیچھے دہرانے ہوتے ہیں تو اس کے لحاظ سے میں گواہی دیتی ہوں کا ترجمہ کر رہی ہوں. وہ بھی ابھی آگے چل کر ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی. میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. حی علی الصلاح، حی کے اور بھی معنی ہے تو نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ. یہ جو الفلاح ہوتی ہے نا، فلاح کامیابی ہوتی ہے، عام کامیابی نہیں ہوتی، خاص کامیابی ہے. کامیابی کی جو پیک ہے نا، کوئی اگر جو اصل کامیابی ہے وہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. فزیکلی بھی سب سے بڑا ہے اور ہر لحاظ سے سب سے بڑا ہے. صفات کے لحاظ سے، اپنے افعال کے لحاظ سے وہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل، ہر دکھ، ہر غم، ہر پریشانی، ہر فکر، ہر خواہش سے بڑا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں کبھی آپ کے سامنے رکھوں گی. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھیں انہوں نے بریکٹ میں بار بار سچا سچا بھی لکھ رہے ہیں. الہ جو ہوتا ہے نا، اصل میں تو الہ کے بہت سارے معنی ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. اصل میں صرف اللہ تعالیٰ اس قابل ہے جس کی عبادت کی جائے، سچا معبود. یہ میں نے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر دیا. فجر کی اذان. سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک صحابی تھے، یہ اذان کے لیے زیادہ مشہور ہیں، ان سے یہ والی ہمیں حدیث پتہ چلتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان کی تعلیم دی اور فرمایا فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد یہ جو دو کلمات ہیں نا، یہ زیادہ کہنے ہیں اور یہ کسی اور نماز کی اذان میں نہیں کہنے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا سنت ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف فجر کی. الحمدللہ ہم میں سے سب یہ سن چکے ہوں گے، جانتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم. یہ الرحال گھر کی جمع ہے، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو. اور ساتھ کیا فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے، دیکھیں اپنی طرف سے ہم اذان میں یا نماز میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں مسجد کی طرف چلو. تو بارش کے دنوں میں یہ مؤذن یہ والے الفاظ، ہمارے ہاں اس طرح ہوتا نہیں ہے عام طور پہ، تو یہ وہ ایڈ کیے جا سکتے ہیں اس میں. اچھا جی، آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مکمل اذان سے فراغت کے بعد، اچھا نیچے میں دیکھ لوں نیچے کوئی چیز میں نے مس تو نہیں کی کوئی. یہ بارش کی صورت میں کہنا ہے، یہ کوئی اضافہ نہیں ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، ادروائز یہ کہ ہم اپنی مرضی سے اذان میں یا کسی چیز میں اس طرح سے اضافہ نہیں کر سکتے دین سے جڑی ہوئی چیز میں. اچھا، یہ الا صلو فی الرحال یا الا صلو فی رحالکم، وہی یہ چیز چل رہی ہے کہ یہ بارش کے دن میں یہ نماز کے بعد یہ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے، اذان میں یہ ایڈ کیے جا سکتے ہیں. ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا ہے. اچھا جی، اقامت کے طاق کلمات، یعنی کہ اب یہ اقامت جو کہی جاتی ہے اس میں سنگل سنگل سب کہنا ہے سوائے اس کے. یہ 2 دفعہ ہو جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد اللہ الہ الا اللہ 1 دفعہ. یہ چونکہ پہلے یہ 4 دفعہ تھے تو اس کی بجائے 2 دفعہ آ گئے.
آپ یوں دیکھ لیں، پہلے 2 دفعہ یہ تھا تو ایک آ گیا، پھر 2 دفعہ یہ تھا تو ایک آ گیا، تو یہ تاک تاک ہی آ رہے ہیں. یہ بھی ایک آ گیا، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی 2 دفعہ تھا، ایک آ گیا. یہ اب اقامت کی بات ہو رہی ہے، جو تکبیر جس میں اب یہ دوبارہ سے کوئی کہہ رہا ہے اور سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اس وقت صفیں بن رہی ہیں لوگ آ کے، کہ ابھی نماز، پھر اس کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ایک ایک دفعہ. اب یہ قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، یہ 2 بار. اللہ اکبر، یہ 2 بار تھا تو اب ایک بار ہو گیا. اللہ اکبر 2 بار تھا تو ایک بار ہو گیا. لا الہ الا اللہ، یہ پہلے ہی ایک بار تھا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ جو لا ہے نا، یہ والا لا، یہ عربی میں خاص قسم کا لا ہوتا ہے، اسے لا نفی جنس کہتے ہیں. یہ ہر طرح کی، یہ اب اس کے بعد الہ آ رہا ہے نا، تو الہ کی کوئی بھی قسم ویسے تو کوئی ہو نہیں سکتی. الہ تو صرف ون اینڈ اونلی اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اگر لوگوں نے بنائی ہیں، اگر لوگوں کے ذہن میں ہے، اگر لوگوں کو کچھ لگتا ہے، کچھ بھی ہے نا، کوئی بھی، تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ہر طرح کی الہ کی اس میں نفی ہو رہی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. یہ ہے کامیابی. ہم اتنے نادان لوگ ہیں، نہ جانے کن چیزوں کو کامیابی سمجھ کر ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. دنیا میں رہنا اور حسب ضرورت دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھنا دین منع نہیں کرتا ہے. دنیا کے رشتوں کو، نعمتوں کو مناسب حدوں میں رہتے ہوئے انجوائے کرنے سے دین منع نہیں کرتا ہے. ایشو تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو انسان دنیا اور دنیا والوں کے پیچھے، اس کو پیچھے کر دے، اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دے. اللہ تعالیٰ کی کوئی حق، یا اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات، جو اللہ تعالیٰ کو آگے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے ہونا چاہیے، سب سے آگے ہونا چاہیے، اور وہ ہم پیچھے کر دیں اور اپنی چیزوں کو آگے لے آئیں. وہ محبت جو اللہ سے کرنی تھی وہ کسی اور چیز سے کی جائے. وہ خوف جو اللہ تعالیٰ سے محسوس ہونا چاہیے وہ دنیا والوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں. یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے دنیا والوں کو راضی کر رہے ہیں. یہ چیز ہے. تو یہ صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہی اصل کامیابی ہے اگر انسان کو سمجھ آ جائے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش. ساتھ ساتھ دنیا بالکل انجوائے کرے جتنی آپ حدوں میں رہ کے. اسلام کوئی تنگ نظر دین نہیں ہے، ہم اسے سمجھے ہی نہیں ہے. یہ انسان کی ایک سائیکالوجی ہے کہ وہ اس کو 99 چیزوں کی اجازت دے دیں، ایک چیز سے روک دیں، وہ 99 کو بھول جائے گا، اسے دکھائی بھی نہیں دیں گی، وہ اسے ایک چیز کے پیچھے پاگل دیوانہ ہو کر پھرے گا. تو کامیابی کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالی کی رضا کامیابی ہے. اللہ تعالی کی راستے میں کوئی بھی آپ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے، قرب پانے کے لیے، جو بھی، بس اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سب سے پہلے اگر آ گئے ہیں پہلے نمبر پہ، تو آپ کامیاب ہیں، آپ صحیح راستے پر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو کامیابی پھر یہاں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. جنت، وہ بھی جنت، وہ اصل کامیاب ہوگا جو بغیر جہنم میں گئے ہوئے ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ ہے اصل کامیابی. اور یہ کیسے ملے گی؟ قرآن اور سنت پر عمل کرنے سے. اور ہم نہ جانے کن چیزوں کو کامیابی سمجھ کے پاگلوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں. پھر جب تھک جاتے ہیں بڑھاپے میں، پھر 100 نہیں بلکہ 1000 طرح کے پچھتاوے وہ باقی بڑھاپا خراب کر دیتے ہیں. کچھ قدرتی صحت پہلے جیسی نہیں رہتی، کچھ یہ پچھتاوے ہمیں لے ڈوبتے ہیں. ہم نے کبھی، اچھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں دیے ہوتے، بعض دفعہ بندوں کے نہیں دیے ہوتے، تو بندوں کے بھی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا بندوں کے حقوق دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دو. صرف یہ باقی چیزوں کے پیچھے ہی نہ اپنا سارا وقت لگاؤ. پھر جب ہم نہیں دیتے ہیں بڑھاپے میں، اگر ہم پچھتاتے ہیں یا اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیا ہوتا ہم نے، تو کس نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ کرو، اور ہم نے نہیں کیا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں. کیا پسند ہے انہیں، کیا نہیں پسند، کیا کہا ہے، کیا نہیں کہا، ہر معاملے میں اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اس میں حدیث کیا کہہ رہی ہے. اور ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرنے کے لیے، کہ ان کو اچھا لگے، ان کو پسند آئے. یہ ہے کامیابی. اور صاف لفظوں میں بتا دیا گیا کامیابی، جو اصل کامیابی ہے وہ نماز میں ہے، اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
اب آگے دیکھتے ہیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خیال میں نے سارا کر دیا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات دو دو بار اور تکبیر کے ایک ایک بار کہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ بھی چیز آ جاتی ہے، ہمیں بھی پکا کرنے کے لیے پھر مختلف روایات سے دلیل کے ساتھ آتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات دو دو بار، تکبیر کے ایک ایک بار تھے بس، سوائے اس کے کہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ وہ دو بار کہتے ہیں جب وہ تکبیر کہتے ہیں۔ دوہری اذان ہمارے ہاں تو نہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنی، میں نے سنا ہے عرب میں کہیں ہوتی ہیں آج بھی، لیکن یہ اوتھینٹک ہے، حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ اچھا دیکھیں، بعض چیزیں اگر آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ سنت سے پتہ چلتی ہیں، تو وہ کچھ چیزیں تو لازم ہوں گی، کچھ چیزوں میں ویریشن ہوگی، دو دو طرح سے ایک کام کیا گیا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں طرح سے آپ کریں، آپ ایک وقت میں ایک طرح سے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ ایک طرح سے کر رہے ہیں، دوسرا شخص دوسری طرح سے کر رہا ہے، سنت سے دونوں طریقے ثابت ہیں، پھر بھی لڑے چلے جا رہے ہیں، جو ایک کر رہا ہے وہ دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، جو دوسرا کر رہا ہے وہ پہلے کو غلط کہہ رہا ہے۔ تو یہ بس آپ اپنا جو ہے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی سنت سے ثابت ہو، آپ اس پہ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو غلط کہنا ہے تو پہلے دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور اگر آپ کو پتا چل رہا ہے کہ وہ چیز بھی سنت سے ثابت ہے تو پھر بحث کیسی؟ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ دوہری اذان، اس میں شہادت کے چاروں کلمات پہلے یہاں تک، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں تک نا، یہ والے جو کلمات ہیں، یہ عام طور پہ جو مؤذن ہے نا، وہ پہلے آہستہ آواز میں کہتے ہیں، پھر یہاں سے دوبارہ سے یہ چار بول کے پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ سے آواز ان کی اونچی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کہنا یہ ترجیح کہلاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک آہستہ سے آواز سے کوئی بات کر رہا ہے، اچانک سے اس کی آواز تیز ہوتی ہے تو ہم کانشیس ہوتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں اس کی طرف، تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ اور یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھائی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو کلیئر ہو گئی نا؟ یہاں تک آہستہ آواز میں پڑھیں گے، اور پھر دوبارہ سے یہاں پہ پلٹائیں گے، دوبارہ سے اللہ اکبر پہ نہیں، ادھر سے جائیں گے بلند آواز سے، پھر اینڈ تک اس طرح سے یہاں تک۔ تو یہ دوہری اذان ہے جسے کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ اینڈ تک جا رہی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، وہی صحابی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کیا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ تو اقامت کے کم ہے نا پھر؟ اذان اور مؤذن کے فضائل، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز، یہ بہت پیاری حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 3، یہ دیکھیے صحیح بخاری سے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر کوئی اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہیں، ہاتھ سے لکھ کر اسٹیٹس پہ لگائیں، کوئی خوبصورت لکھتی ہیں بہن، مجھ سے رابطہ کیجئے، مجھے لکھ کر چیک کروائیے، میں اپنے سارے گروپس میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے اسٹیٹس پہ میں بھی لگاؤں گی، تو اس سے بہت لوگ اسے پڑھیں گے، سنیں گے، محبت پیدا ہوگی اذان کی، پھر انہیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ نماز نبوی پڑھ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی آئیں گی اس طرح۔ بہت سارے لوگ پتہ نہیں نہ جانے کیوں، حالانکہ اس بک میں بالکل صحیح احادیث ہیں جن پہ دل جم جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، پھر بھی ہم جو ہم کر رہے ہوتے ہیں بس وہ ہمیں صحیح لگ رہا ہوتا ہے، باقی سب ہمیں غلط لگ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نماز میں بھی فرقہ واریت عروج پہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ نماز کا طریقہ ہے، باقی تھوڑا بہت میں آپ کو کہتی ہوں کہ مسائل کے جواب میں نہیں دیتی نماز کے بارے میں، ہاں تھوڑا بہت ہاتھ اوپر نیچے ہو جائے، یا خواتین کو بھی سجدہ کرتے ہوئے تھوڑی سی حیا ایک ہوتی ہے نا خواتین کی باڈی پوسچر میں، تھوڑی وہ تھوڑی سی اگر مختلف ہو جائے مردوں سے کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اس طرح نہیں کرنی چاہیے جس طرح ہمارے ہاں گھروں میں خواتین بالکل لیٹ جاتی ہیں، زمین کے ساتھ لگی پڑی ہوتی ہیں، وہ بہت غلط طریقہ ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ صحیح والا طریقہ مردوں سے ہی، مردوں جیسا ہی ہے، لیکن تھوڑا ایک عورت میں اگر حیا آ جاتی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، چیزوں کو ایزی لیں، نہ کوئی خود پہ پینک ہو، نہ لوگوں پہ فتوے لگایا کریں۔ سب سے پہلے نالج لیں، سب سے پہلے خود قرآن مجید، قرآن اور سنت کو سمجھیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم گھروں میں ایک کام بچپن سے کر رہے ہوتے ہیں، اچانک سے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں،
اور ہم خود پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے کسی استادوں کو میسج کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صحیح ہے یہ نہیں یہ غلط. کچھ بہنیں تو واقعی جینون بڑی خوشی سے بڑے کھلے دل سے یہ میسج کرتی ہیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں یہ اوتھینٹک ہے تو اب وہ اپنی نماز کو چینج کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ بہنیں صرف دوسروں کو دلائل دینے کے لیے، دوسروں کو شرمندہ کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے ایسے، تو ان کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. میرے پاس واقعی وقت نہیں ہوتا ایسی چیزوں کے لیے. الحمدللہ میں ان چیزوں پہ، یہ فرقہ واریت اور یہ ڈسکشن، ان پہ وقت ضائع اللہ تعالیٰ میرا نہیں ہونے دیتے. بہت کام ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت کام ہے، بہت لوگوں تک بہت کچھ، خود بھی ابھی بہت پڑھنا ہے، بہت سیکھنا ہے، بہت سکھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو آپ یہ سب چیزیں مطمئن رہیں، یہ سب نیچے احادیث ہیں، اوتھینٹک ہیں. اب کوئی احادیث کو نہیں مانتا اور یا اپنے کوئی انہوں نے اپنے فرقے کی کتابوں کو جو روایات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو یہ پھر میرا یہ پرابلم، یہ میرا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. کیا فرمایا جی، کتنی پیاری حدیث ہے. مؤذن کی آواز جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. کتنی خوشی کی بات ہے نا کہ آپ اپنے اگر بچوں کو سکھائیں، آپ کے بیٹے اگر اذان دیں. ہمارے ہاں اس چیز کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا ہے. کسی کا بیٹا چھوٹا سا ٹین ایجر داڑھی رکھ لیتا ہے تو سب سے پہلے تو ماں باپ مرنے والے ہو جاتے ہیں. ٹین ایجر بیٹی اگر پردہ شروع کر دیتی ہے، شرعی پردہ، سب سے پہلے تو ماں کو غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں. معذرت کے ساتھ، مجھے آپ برا نہ منائیے گا، مجھے کہنے دیجیے. سب سے پہلے ماں کو فکر لاحق ہوتی ہے، پتہ نہیں اب اس سے کون رشتہ کرے گا، کون اس سے شادی کرے گا. بھی سب صحابیات بھی تو پردہ کرتی تھی، سب کے رشتے اتنی بہترین جگہ پہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مل جائیں گے. اور رشتے ان چیزوں سے نہ کوئی کمی زیادتی نہیں، جس نے بلکہ آپ کو پہلے سے اس لڑکے کو پتا ہوگا کہ بیٹی جو ہے یہ کرتی ہیں پردہ، اور ایسا ہی رشتہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب آپ نہیں چاہتی ہیں ایسا، آپ کو لگتا ہے کہ پردے والی سے جو رشتہ آئے گا وہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہوگا، سٹینڈرڈ کا نہیں ہوگا. جو سٹیٹس، جو سٹینڈرڈ آپ ڈھونڈ رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہم دین کو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں. ایک جیسے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے کھلے الفاظ میں بتایا کہ عورت سے اگر نکاح کرو تو 4 وجہ سے کرو، جس میں اس کا خاندان یعنی کہ حسب نسب بھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کا یہ مال، اس کا جو آپ کہہ لیں کہ یہ بھی ہے، اور ایک چیز ہے اس کی دینداری. اور بہتر ہے کہ دینداری کی وجہ سے کرو. ہم نہیں کرتے ہیں. ہم میں سے 1% لوگ بھی نہیں ہیں جو کہ دینداری کسی بیٹی یا بیٹے میں دیکھ کر رشتہ کریں. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد، جب اپنے بچے، ان کے بچے ہوتے ہیں اور وہ اسلامی آ، ان کی اقدار کی کمی ہوتی ہے اور ان کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کی پرورش نہیں کر رہے ہوتے، پھر رونے نکل رہے ہوتے ہیں ہمارے کہ یہ اس طرح سے نہیں کری. بھی پہلے آپ نے تو ڈیمانڈ کی ہی نہیں تھی کہ بیٹی 5 وقت کی نمازی ہو یا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہو، کوئی قرآن مجید سے کا بھی علم رکھتا ہو، کوئی پردہ کرتی ہوں یا کوئی داڑھی ہو. آپ کی ڈیمانڈ میں تھی نہیں. دیکھیے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ضرور چیزیں ہوں، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے ان کی رسپیکٹ کیجیے. اور ان چیزوں کو، ہاں دین کا لیبل لگا دینا کہ صرف اس میں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کا مذاق اڑانا، ان چیزوں کی بے حرمتی کرنا، ان کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ بہت غلط بات ہے. آپ نے جب رشتہ دیکھا تب آپ کی اس بیٹے یا اس بیٹی میں یہ چیز ڈیمانڈ تھی ہی نہیں. آج آپ کو جب وہ آ، کچھ غلط سننے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے، آپ کی پسند کا کام نہیں ہو رہا، تو اب کیوں ہم رونا آ رہا ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز دیکھیں. آپ اپنے بیٹوں کو خوشی سے، فخر سے بتائیں. اپنے بچوں میں کانفیڈنس لے کر آئیں کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے پہ فخر کرنا ہے، ود ان کے پریکٹسنگ مسلمان ہونے پہ فخر کرنا ہے. آپ چاہے دنیا کے کسی بھی جگہ پہ رہ رہے ہیں، آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں، فخر سے کریں. آپ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو اپنے اسلامی کنٹری جسے ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، یہ واحد ملک ہے دنیا کا جسے اسلام کے نام پہ لیا گیا. یہ چیز بڑی باعث فخر بھی ہے ہمارے لیے، اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہو. لیکن ہم آج اس پہ، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ ان چیزوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں. ہم کھل کے اپنے پریکٹسنگ مسلمان بھی نہیں بن سکتے یہاں پر. چلے باہر کے ملکوں میں تو سمجھ آتی ہے. یہ آپ مائیں اپنے کمپلیکسز دور کریں. سب سے پہلے آپ کے اندر آپ کی ماؤں نے ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ ہے دنیا داری، یہ ہے کامیاب عورت، یہ ہے کامیاب مرد. وہ سب غلط ہے کرائٹیریا. ایک پریکٹسنگ مسلمان جو اس قرآن اور سنت کو فالو کرتا ہے، یہ ہے کامیابی.
اسے کرنے دیں اپنے بیٹے کو سپورٹ کریں، بیٹی کو سپورٹ کریں. آپ نہیں کریں گے، دنیا والے تو آگے تیار ہیں اس کی بولنگ کرنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے. اور یہ جو بچے بولنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ ہی کے تو بچے ہیں وہ بھی. آپ ماؤں نے ان کی کیئر نہیں کی، وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. مجھے تو ان سے بھی ہمدردی ہوتی ہے. تو یہ ہم نے پرورش ہم نہیں کرتی ہیں، ہم نے ان کے دلوں میں محبت ہی نہیں ڈالی. آپ نے اگر آپ کا بچہ کم از کم، چلے وہ داڑھی نہیں رکھی، بیٹی نے پردہ نہیں کیا، کم از کم اس لیول کا تو کریں اپنے بچوں کو کہ وہ داڑھی رکھنے والے اور پردہ کرنے والی بیٹی کا مذاق نہ اڑائیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ضرور اپنی تربیت میں شامل کریں. اذان سکھائیں اور ان کو خوبصورت اذان دینا سکھائیں. اور کبھی کبھار موقع ملے تو کسی پاس کی مسجد میں کہیں آپ اپنے بچے سے یہ اذان ان سے کہہ کے، جو بھی وہاں کے مولوی صاحب ہوں، کہ یہ بچہ آج اذان اسے کہنے دے. کیوں؟ مؤذن کی آواز جنات، انسان اور جو جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. ہم لوگوں کو اذان کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ ہے. پھر اچھا جی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن، میں آگے جا رہی ہوں تو وہ میں باقی حصہ بعد میں پورا کرتی ہوں، یہاں پر دیکھ لیں کچھ مس تو نہیں ہوا. یہ دوہری اذان کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، جو آتھر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، دوہری اذان اور دوہری اقامت دونوں چیزیں پتہ چل رہی ہیں نا. اذان بھی اس طرح دی جا سکتی ہے، اقامت بھی. اب ہمارے ہاں اقامت ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ اس میں سے کچھ حصہ جو دوہرا ہے، لیکن اذان ہمارے ہاں نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں یہ فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ایک مسلمان کسی مخصوص فقہ کی تقلیدی بندروں سے رہائی نہیں پاتا تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا. ان کے مطابق کہ یہ جو چاروں امام ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بڑا غلط ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک کو فالو کرو بس، اور اس کے غلط کو بھی صحیح کہو. دیکھیے، کوئی انسان کیسے پرفیکٹ ہو سکتا ہے 100%؟ سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے تمام پیغامات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، 100% درست تھے. باقی سب میں غلطی. وہ خود امام یہ فرماتے تھے سارے کہ اگر میرے جو میں نے بات کی ہے اس قرآن اور سنت کے مقابلے میں آ جائے، اور قرآن اور سنت آپ کو لگ رہا ہے وہ صحیح ہے، تو میری بات کو دیوار پہ اٹھا کے مار دینا. اس طرح کے الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے کہ میرے قول کو ان چیزوں کے مقابلے میں نہیں لے کر آنا ہے. اگر کہیں، کیونکہ انسان ہے نا، کہیں نہ کہیں غلطی کمی بیشی ہو جاتی ہے. اور بہت سارے فقہی مسائل ایسے ہیں کہ کسی امام صاحب کی بہت اچھی رائے ہوتی ہے، کسی میں دوسرے کی بہت اچھی رائے ہوتی ہے. تو یہ ان کے مطابق کہ جو ان کا موازنہ کیا جائے اور رائے قائم کی جائے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور اس پر عمل کیا جائے. یہ نہیں کہ فلاں 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 امام صاحب نے یہ کہا ہے تو بس ان کے وہ جو 80% صحیح باتیں ہیں ان کے ساتھ 20% جو کمزور ہیں ان کو بھی آپ بلائنڈلی فالو کریں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک عام آدمی اس طرح نہیں کر سکتا، لیکن علماء کرام تو جاہل نہیں ہے نا، وہ تو کر سکتے ہیں. وہ ان کا کمپیریزن کریں، ان چاروں میں سے جس کی بات سب سے اچھی ہے وہ الگ سے اس کو ہائی لائٹ کریں. چلیں، خیر، میں نے کہا نا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی جو اصل حسن ہے، بیوٹی ہے، وہ فرقہ واریت نے کھا لی ہے. اب ہم قرآن مجید کو بھی پڑھتے ہیں نا، تو اس کو ہم اپنے فرقے، اس کی تفسیر کو اپنے فرقے کی اس طرف لے جاتے ہیں، کھینچ کے، توڑ مروڑ کے. میں نے خود ایسی تفاسیر دیکھی ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے. اس کی اصل جو شان نزول تھا، اصل ایکسپلینیشن، اس کی عربک گرامر، اس کی ڈیپتھ، وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اور یہ ہم اپنی مرضی سے لے کے چلے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو آپ خود علم حاصل کیجئے، خود فیصلہ کیجئے. اچھا جی، اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوگی. آپ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں، جو آپ لکھیں گی آپ اس میں یہ دونوں حدیثیں شامل کر سکتی ہیں. یہ حضرت امیر معاویہ ان کی وہ روایت کرتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرنے والوں کی یہ کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے. پھر حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. اسی حالت میں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا آواز سمیت خارج ہو رہی ہوتی ہے. اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی. جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے. جب تکبیر کہی جاتی ہے پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اذان کا جواب دینا. اب اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا، میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، میں امید کرتی ہوں آپ میں سے کافی بہنوں کو اندازہ ہوگا، نہیں تو سن لیجئے، مشکل نہیں ہے. اذان میں ساری اذان کے سیم الفاظ ریپیٹ کرنے ہیں، سوائے
حی علی الصلاح والی وہ جو چار ہیں، ان میں کیا کہنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر، یہی کہنا ہے۔ جب مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو تم بھی یہی کہو، یہی کہنا ہے۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو تم بھی یہی کہو۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاح، تو کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، تو پھر یہی کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کے جواب میں یہ مختلف ہے، باقی سب کا سیم چیزیں ریپیٹ کرنی ہیں اور کیا کریں، بہت اجر ہے اس کا۔ ٹھیک ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر وہ جب وہ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، تو ہم یہ کلمات استعمال کریں کہ کوئی طاقت نہیں ہے نہ اچھا کام کرنے کی نہ برائی سے بچنے کی، مگر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ طاقت دیں۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں، پھر وہی اللہ اکبر وہی ہم نے ریپیٹ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہے گا تو ہم نے بھی یہی کہنا ہے۔ پوری اذان ہم نے سیم ریپیٹ کرنی ہے سوائے ان چار کلمات کے۔ ان کے آخر میں ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور صرف لا حول ولا قوت نہیں کہنا۔ ہم اکثر ہمارے منہ سے یہ نکل جاتا ہے لا حول ولا قوت، نہیں، الا باللہ ساتھ ضرور ہے۔ لا حول ولا قوت کا تو مطلب ہے بس نہ میں نیکی کی کوئی تو پاتا ہوں، نہ میں برائی سے بچنے کی پاتا ہوں، بس کچھ بھی نہیں ہے الا باللہ، مگر یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی سے بچنے میں مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اچھا جی آگے کیا ہے؟ جو شخص صدقے دل سے، سچے دل سے، دل سے، محبت سے، توجہ سے، اس کا دل جو ہے اس کا دھیان اور نیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، وہ ان کلمات کا جواب دے گا تو جواب کی برکت سے بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی پیاری حدیثیں ہیں۔ آج آپ کو دل میں ان چیزوں کی محبت بڑھ جانی چاہیے۔ اذان کی، اذان کے وقت جو ہم یہ الفاظ دہراتے ہیں، ابھی اذان کے بعد کی دعائیں بھی دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے بہنیں اسکرین شاٹ لیں ان سب کے اور انہیں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور آج آپ نے جب اذان سنی ہے تو پہلے کی طرح نہیں سننی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جواب بھی پہلے کی طرح نہیں دینا۔ اس کے بعد کی دعائیں جو آتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو درود ابراہیمی ہے، باقی یاد کیجئے گا۔ اب یہاں پر یہ حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں نا کچھ لوگ ڈفرنٹ کلمات ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بس میں نے آپ کو یہ بتا دیا نا، یہی ہے اصل۔ لہٰذا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہی کہنا ہے، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں بھی یہی کہنا ہے۔ اس کے جواب میں بھی جو لوگوں نے کچھ اور باتیں کہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اذان، اچھا ضعیف کا میں پھر بتا دوں، مجھے اس طرح سے تو نہیں کہنا چاہیے کہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں ضعیف میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، بعض دفعہ کوئی ایک شرط کی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حسن کے درجے پہ نہیں جاتی ہے۔ حدیث کے درجے ہوتے ہیں نا، ایک صحیح ہوتا ہے پھر حسن ہوتا ہے، تو بعض دفعہ ایک ضعیف حدیث بھی اگر کچھ عرصے کے بعد اس میں کوئی اچھے ریفرنس مل جائیں تو وہ حسن کے درجے کو پہنچ سکتی ہے، لیکن عام طور پہ اس کو اتنا انکلوڈ کیا نہیں جاتا الا کہ کوئی اور آپشن نہ ہو تو۔ اذان کے بعد کی دعائیں، اب یہاں پہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کو جواب میں اسی طرح کو جیسے وہ کہتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو، پس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ پس سب مسلمان مرد اور عورتوں کو چاہیے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو ایک بار یہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا انہوں نے ان دونوں کا ترجمہ اکٹھا کر دیا، چلیں کیونکہ ملتا جلتا ہی ہے نا، پہلے میں دوسرا پڑھ کے ایک ہی دفعہ ترجمہ، یا میں پہلے اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں۔ یا الہی رحمت بھیج، پہلے جو صلی علی ہے نا اس میں یہ رحمت بھیج کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ آپ کو پتہ ہے آل محمد میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ آل کا لفظ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گی، اس میں بہت کچھ آتا ہے۔ اس میں صرف یہ ان کی فیملی ہی نہیں شامل ہوتی، آل میں کنبا، قبیلہ، قوم بھی شامل ہوتی ہے، فالوورز بھی شامل ہوتے ہیں، صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی صحیح معنوں میں اسلام کو فالو کرے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ کانشیسلی اس درود کو پڑھا کریں، اس میں ہم سبھی انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور کیا تھا؟ جیسے تو نے رحمت بھیجی کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر،
بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے. اب اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے برکت بھیجی. آل میں اردو میں آلے پڑھ رہی ہوں، ویسے آلی اس طرح سے ہم نے عربی میں پڑھنا ہے. اور آل ابراہیم پر بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے. اب ایک اور صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا روایت کرتے ہیں؟ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. بہت پیاری ہے جی یہ دعا، اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنی بھی ہوگی، لیکن اس میں تھوڑا سا کچھ الفاظ کے اضافے کہیں ملتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اس کو یاد کریں اور کروائیں. ٹھیک ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اے اللہ، اس پوری پکار یعنی کہ اذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما. ابھی دیکھتے ہیں وسیلہ کیا ہے، اور انہیں اس مقام محمود پہ پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. اور بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے. قرآن مجید میں یہ الفاظ ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے. وسیلہ کیا ہے؟ اس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے، ایک جگہ ہے جو بندگان الہی میں سے ایک بندے کے لائق ہے. یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ جو صرف ایک بندے کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. لہٰذا جس نے اذان کی دعا پڑھ کر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا، وہ مانگا، ٹھیک ہے، وسیلہ وہ درجہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی انشاءاللہ تعالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بہشت کے ایک بہت بلند و بالا درجے کا نام ہے. دعائیں اذان، اچھا اب یہ دیکھیے، خود ساختہ کلمات، دعائیں اذان کی دعاؤں میں بھی نہیں چھوڑا، اور اس میں بھی کچھ اضافے کر لیے ہیں. مسنون دعائیں، دعائیں اذان میں بعض لوگوں نے اس پہ چند الفاظ بڑھا لیے ہیں. دیکھیں حرج تو کوئی نہیں ہے اگر کوئی بڑے محبت سے کوئی چیز کر رہا ہے، ایڈ کر رہا ہے، لیکن یہی بات تو ہے، ہم نے اپنی محبت اور عقیدت نہیں دیکھنی ہے. آپ نے خود پرسنلی میں کچھ پڑھنا ہے تو پڑھیں، لیکن وہ چیز جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو آپ نے اس طرح نہیں بتانی. اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ پہلے میں دلیل بتاتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کی ایک دعا بتائی انہوں نے. تو ایک یہ صحابی تھے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھ کر سنائی، تو بی نبی ای کا کی جگہ بھی رسولی کا، یعنی نبی کی جگہ رسول کہہ دیا. میرے اور آپ کے نزدیک کوئی فرق ہمیں تو لگتا ہے کوئی اس میں کیا فرق ہے، دونوں ایک ہی تو ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو، ٹھیک ہے، بلکہ ویسے ہی کو جیسے سکھائیے بھی نبی ہی کا. دیکھیں یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی ہے. تو دعائیں بھی جو مسنون ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں کچھ دعائیں آپ کو ایسی ملیں گی وہ جیسے مختلف صحابہ نے، جیسے حدیث کئی صحابہ نے ایک حدیث سنی تو اس میں الفاظ تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، کسی کو سننے میں کچھ ہے، کسی کے تھوڑے کم زیادہ، وہ چیز اور ہے. لیکن جو مسنون دعائیں اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ آپ اوتھینٹک جگہ سے یاد کیا کریں، اس میں کمی بیشی خود سے نہیں کرنی ہے. اور نبی اور رسول تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن نبی اور رسول میں فرق ہے. اور پھر کہاں نبی ہے کہاں رسول، یہ وہ بہتر جانتے تھے نا، تو انہوں نے جہاں نبی کہا نبی کہنا ہے، جہاں رسول کہا وہاں رسول کہنا ہے. دعاؤں میں بھی خیال کرنا ہے. اچھا جی آگے چلتے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا کیے ہوئے ہیں. وہ الفاظ یہ کچھ کتب نماز میں بھی موجود ہیں. ایک تو انہوں نے دعائے مسنون کے لفظ والفضیلہ کے بعد والدرجات الرفیع یہ ایڈ کر دیا. آگے وعدتا ہوں کہ آگے یہ مذاق سے لکھ رہے ہیں کہ اس کے خالص دودھ میں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کا پانی ملا رکھا ہے انہوں نے. پھر آخر میں مسنون دعا کے اندر یا ارحم الراحمین کی آمیزش کر دی ہے. افسوس کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمودہ دعا میں یہ کمی رہ گئی تھی، یہ خامی رہ گئی تھی جو بعد کے لوگ، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ علم والے ہیں، کہ ہم زیادہ دین سے محبت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح ہم اس میں چینجز کر سکتے ہیں.
मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पाक में कमी बेशी के तसव्वुर से काम उठना चाहिए। मैं फिर बता दूं, कुछ अहादीस और ये कुछ दुआएं दो दो तीन तीन तरह से भी पता चलती हैं, और ये बात भी ऑथेंटिक बुक से, हिस्नुल मुस्लिम ऑथेंटिक है, उसकी दुआएं बिल्कुल। इसके अलावा ये मेरे ख्याल में अल हुदा वालों की शायद है, ईया का नस्ताइन इस तरह से करके है, वो भी ऑथेंटिक है। तो आप ऑथेंटिक बुक से ही दुआओं को याद किया कीजिए, कहीं से भी इस तरह से लेकर पढ़ के ना याद किया कीजिए। तो उसमें ये होगा कि आपके दिल को तसल्ली रहेगी कि ये अल्फाज जो है ना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हजरत साद बिन नबी वकास, इनका भी कल ही मैं जिक्र कर रही थी, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन की अजान सुनकर ये दुआ पढ़े तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। आए अब इस दुआ को देखते हैं, कितनी सिंपल सी दुआ है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लामी दीना। इसको पढ़ने के कई अंदाज हैं। रदीतु बिल्लाहि रब्बा अगर आपने रुकना है, व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लामी दीना। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप एंड पे जाके दुरूद बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बात साथ पढ़ना चाहे साथ पढ़ लें, लेकिन दुआ के एंड पे पढ़ लें, वो भी ठीक है। इसमें बाज लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसको इसी तरह पढ़ के एंड पे इन पे दुरूद आप पढ़ सकते हैं। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने और इस्लाम के दीन होने पर राजी हूँ। बड़ी प्यारी दुआ है, सुबह शाम के अज़कार में भी है, ये आती है, तो इसको आप याद करें। अजान और इकामत के कुछ मसाइल आ रहे हैं। हर नमाज के वक्त अजान देनी लाजिम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज का वक्त आए तुम में से कोई एक अजान कहे, इवन कोई अकेला भी हो, तो ये भी हमें पता चलता है। और सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से मज़कूर है कि वो अजान कहते हुए कानों में उंगलियां डालते थे। हय्या अलस सलाह कहते वक्त मुंह, सिर्फ मुंह दाएं तरफ फेरे। हय्या अलल फलाह कहते हुए बाएं तरफ फेरे, बॉडी नहीं उस तरफ लेके जानी, बॉडी बिल्कुल जैसे जिस तरफ खड़े होकर आप अजान दे रहे हैं। अच्छा जी, आगे सैयदना उस्मान बिन अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनकी कौम का इमाम मुकर्रर किया और फरमाया, मुअज्जिन वो मुकर्रर कर जो अपनी अजान पर मजदूरी ना ले। अच्छा, ये इसमें भी मसाइल हैं थोड़ी, हालात हाजरा के मुताबिक ये किसी मुफ्ती साहब से पूछा जा सकता है। मुअज्जिन वो मुकर्रर करना चाहिए जो बुलंद आवाज वाला हो। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को अजान सिखाओ क्योंकि वो तुमसे बुलंद आवाज वाला है। यहाँ से एक और बात पता चलती है, दीन का और दुनिया का कोई काम किसी को जब सौंपना है तो उसका वो स्किल के मुताबिक सौंपना है। जिसकी जो स्किल है, एबिलिटी है, उसको वो काम दें, वो बेहतर करेगा। सैयदना, अच्छा, ये एक सहाबिया क्या फरमाती है कि मस्जिद के करीब तमाम घरों में से मेरा मकान ऊंचा था और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मकान पर चढ़कर फजर की अजान देते थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को फरमाया, जैसे मुअज्जिन कहता है तू भी इसी तरह जवाब दे, फिर जब तू उससे फारिग हो जाए तो दुआ मांग, तू दिया जाएगा, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। ये अजान और ये जो तकबीर होती है ना, इकामत, इनके बीच में दुआ कबूल होती है। ये आ गया जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और तकबीर के दरमियान अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं फरमाता। अच्छा, एक और ये देखें जी, आगे क्या आ रहा है। बाज इलाकों में बीमारी और वबा के मौके पर लोग घर घर अजाने देते हैं, ये सुन्नत से साबित नहीं है। इस सिलसिले में पेश की जाने वाली तमाम रिवायात ज़ईफ है। अस्सलातु खैरु मिनन नौम के अल्फाज सवाए अजान फजर के किसी और में अजान में नहीं कहने। इकामत अजान के फौरन बाद नहीं होनी चाहिए, इनके दरमियान में वक्फा होना चाहिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पता चलता है, अजान और तकबीर के दरमियान नफल नमाज का वक्फा होता है, जैसे कोई सुन्नत अगर कोई है और वो पढ़ता है तो इतना टाइम इसके दरमियान में होना चाहिए। सुबह सादिक से कुछ पहले वाली अजान जायज़ है, तहज्जुद की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें बिलाल की अजान सहरी खाने से ना रोके, क्योंकि वो रात की अजान यानी तहज्जुद की अजान देता है, ताकि तहज्जुद पढ़ने वाले को वापस कर दे। वो अगर सारी रात का या काफी देर का पहले वक्त का उठा हुआ है तो वो थोड़ा अगर बैठना लेटना चाहे तो, और सोने वाले को बेदार कर दे। अगर किसी ने सहरी करनी है तो वो उठ सकता है, अभी भी तहज्जुद की अजान है, वक्त है, इसमें उठ के सहरी कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है जी,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا یہاں پہ حضرت عائشہ کا میں کہا اگلی پہ آئے گا کہ وہ کتنا تھوڑا وقت تھا یہ اس والی میں تہجد کی اذان میں اور پھر فجر کی اذان میں۔ اچھا وہ آگے آئے گا تو پھر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی تو پھر کیا کیا تھا؟ اذان ایک ہی دی تھی، ہر نماز کی اقامت الگ الگ کہلوائی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک سیکنڈ، ہاں بس اس کو مکمل کر لیتے، تھوڑا ہی رہ گیا۔ جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو، وقار کے ساتھ چلتے آؤ۔ وقار ویسے بھی زندگیوں میں آپ اپنے نا تھوڑی گریس لے کر آئیں۔ ہم مائیں خاص طور پہ جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم بھاگتی ہی رہتی ہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ اس کے بعد ہم یا تو بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں تھوڑی سی عمر بڑھتی ہے تو، یا بھاگ کے ہر کام کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے۔ تو اس پر کنٹرول کیجئے تھوڑا سا، اس کو بھی اپنی عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی کام کرنا ہے تھوڑا گریسفلی، تھوڑا وقت سے پہلے تیاری شروع کر دیں، لیکن ذرا آرام سے، تحمل سے، اور نماز خاص طور پہ تحمل سے۔ جتنی سلو آرام سے نماز پڑھیں گی، آپ اپنا ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، جتنی گریسفلی آرام سے نماز پڑھیں گی اتنا ہی آپ کے باقی کاموں میں گریس آئے گی، اطمینان اور وقار آئے گا۔ وقار کے ساتھ چلتے ہوا آؤ، جو نماز تم امام کے ساتھ پالو جتنی ٹھیک ہے، باقی جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ اس میں کچھ مسائل ہیں جی، کس موقع پر وہ آ کر ملیں تو وہ ٹھیک ہے، اور باقی پڑھنی ہے، یا کس میں اتنا لیٹ ہو جائے تو پھر وہ ساری پڑھنی ہے، تو یہ مسائل میں آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں، بس تم کھاؤ اور پیو، بلال کی اذان سن کر سحری کھانا نہ چھوڑ دو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس پہلی اذان کی حکمت یہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اس لیے ہوتی تاکہ نماز تہجد ادا کرنے والا آرام کے لیے سحری کھانے کے لیے واپس ہو جائے، اور جو سویا ہوا ہو وہ نماز فجر کے لیے سحری کھانے کے لیے اٹھ جائے۔ اس اذان اور نماز فجر کی اذان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ دونوں مؤذنوں کے درمیان صرف اتنا وقفہ ہوتا تھا، ایک اذان دے کر اترتا اور دوسرا اذان کے لیے چڑھ جاتا، تو بہت تھوڑا سا تھا۔ خیر اتنا بھی اب آج ہمارے لیے شاید ہمیں یہاں پر ہمارے نہیں ہوتا، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت لمبا وقفہ تو ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے نا، وہ بہت لمبی سحریاں کرنی ہوتی ہیں۔ تو ادروائز یہ اتنا ہے جی، صحابہ کے زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا۔ ایک شخص اذان سن کر مسجد سے باہر نکل گیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک اس شخص نے سیدنا ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ اچھا جی، اذان سن کر مسجد سے باہر نکل گیا، آگے دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ جو نماز کا ارادہ کر کے آتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، تو یہ مکمل کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نماز کی اقامت کہہ دی گئی اور کھڑے ہو کر صفیں درست کی گئی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف نکل آئے۔ جب نماز کی جگہ میں کھڑے ہوئے، آپ کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، تو آپ نے لوگوں سے کہا اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر آپ نے گھر جا کر غسل فرمایا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر نماز پڑھائی۔ چلیں جی، اب انشاءاللہ تعالی اگلے دفعہ ہم یہ اگلے ٹاپک سے شروع کریں گے۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں۔